I think I'm live. अस्सलाम वालेकुम। एफ पी लाइव न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी चौधरी। आज आप हमारे साथ कुछ गेस्ट तशरीफ फरमा हैं, उनमें हसन साहब हैं और नासिर साहब हैं। हम सबसे पहले चलते हैं हसन साहब की तरफ जो अपना आरोप करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी हसन इतबार मेरा नाम है, और मैं थिएटर फिल्म एंड टेलीविज़न स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। और फिलहाल मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा हूँ। उसके साथ म्यूज़िक के हवाले से मेरी सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। इसके अलावा मेरी शॉर्ट फिल्म्स, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एन एक्टर, जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो बस मेरी और एज ए सोशल वर्कर मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो यही एक मेरा एक छोटा सा तारुफ है। जी, अब चलते हैं आप दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ। जनाब नासिर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी, मैं हूँ नासिर ज़फ़र। मेरा बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। इट्स माय थर्ड सेमेस्टर। और एक दो चैनल्स के साथ मैं एज अ होस्ट और एज एन एंकर मैं काम कर रहा हूँ। और इंटर्नशिप भी चल रही है मेरी एक दो छोटे चैनल्स के साथ। और इस वक्त मैं हाजिर हुआ हूँ ईद की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपना तारुफ करवाया। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है ईद कैसे मनाई जाए। इस हवाले से हमारे मेहमान भी इस पे तबादला ख्याल करेंगे और आप भी देखिएगा और आप भी बाद में अपनी राय से हमें नवाजिएगा कि हम हमें ईद किस तरह मनानी चाहिए। मेरे ख्याल में ईद सादगी से भी मनानी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रख के भी, क्योंकि इतनी ऑलरेडी अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से। बहुत ज़्यादा लोग दुखी भी हैं और परेशान भी हैं और हालात भी ऐसे जा रहे हैं कि आपस में घुल मिल भी नहीं सकते। ईद को एक अच्छे तरीके से और सादगी से मनाना चाहिए मेरे ख्याल से। और फासला रखकर अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या बकरा खरीदने, दुम्बा कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक फासला रखकर सारे काम करने चाहिए और एसओपीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी लापरवाही बरतने वाला मामला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरा ख्याल से तो ईद को इस हिसाब से मनाना चाहिए, सादगी का भी रवैया इख्तियार करना चाहिए और दूसरा दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए जो इस मामले में आजकल हालात जो चल रहे हैं और लोग जितने परेशान हैं उनकी परेशानी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब अपने दूसरे सही। मेहमान की तरफ चलते हैं। जी हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जैसे हम अपने देखते हैं कि कोरोना हालात जो है, सिचुएशन हमारे किस तरीके से बन चुकी है और कितनी अमवात हो चुकी हैं। इस दरमियान कितने लोग जो हैं कोरोना की वजह से अफेक्टेड हैं। तो आई थिंक ईद, जैसे जब हम ईद की बात करते हैं, ईद एक ऐसा त्योहार है जो खुशी के लिए होता है। तो खुशी असल मेरी शायद मेरे आप दोनों एग्री करेंगे कि खुशी जब ही होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो जब दिल की शायद खुशी ना हो तो वो उस तरीके से शायद त्योहार का मजा भी नहीं आता। और शायद इस त्योहार पे ना सिर्फ हमें शायद अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि इस कोरोना की वजह से जो है वो इफेक्ट हुए हैं। और उनकी जो है बहुत सी डेथ्स हुई हैं हमारे यहाँ पर। तो शायद हमें उनको भी देखकर जो है इस ईद को एक बड़े ही सिंपल और सादा तरीके से बनाना चाहिए। क्योंकि त्योहार है, हम इसको इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों का भी हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हमें जो है वो एसओपीज पे भी बहुत ज्यादा जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन हसन साहब, हम देखते हैं कि लोग ऐसे चीज़ का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। अमूमन जो निचला तबका है वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ की केयर नहीं करता। वो लोग परवाह ही नहीं करते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो कहते हैं कि बस ठीक है, कोरोना यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया समी। ये देख, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है हमारे कल्चर का कि हम लोग जो है, चूंकि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। और हमारे में शऊर की भी बहुत कमी है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, शऊर की भी हमें बहुत कमी है। जहाँ पे सारी दुनिया मर रही है और जहाँ पे सारी दुनिया को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है जी ये शायद हुकूमत ने जो है पैसे लेने के लिए ये कोरोना ले आए है, ये मार रहे हैं, ये मार्क्स से कुछ नहीं होना, ये ऐसा नहीं है, हाथ मिलाने से क्या होता है, ये फजूल बातें हैं।
تو یہ شاید ہماری ایک نہ سمجھیے یا ناکامی سمجھیے بذات قوم کہ ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں بذات قوم، اور شاید ہم لوگوں کو ضرورت ہے یہاں پہ علم کی اور اویئرنیس کی کہ اگر ساری دنیا میں کوئی چیز چل رہی ہے تو ظاہر ہے کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ اور اگر ہم اپنے ساتھ کے، اگر میں اپنی بات کروں تو میرے بہت سے جاننے والے جو ہیں اس کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ جو ایک وبا ہے اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے تاکہ جلد از جلد ختم ہو اور ہم اپنے کاروبار وغیرہ کی طرف واپس جائیں۔ ناصر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی، میں اسی کو آگے لے کر چلوں گا کہ کرونا ایک صرف پینک کریٹ کرنے کے لیے یا صرف امداد دینے کے لیے، امداد ہمیں زیادہ سے زیادہ کتنے اربوں کی مل جائے گی؟ اگر ہم 50 ارب ہمیں امداد ملتی ہے تو اس کے لیے ہم 500 ارب کی اکانومی کو تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی امداد کا کیا فائدہ جس کے لیے ہم نے اپنی ساری اکانومی کو، کون ذی شعور بندہ دبونا چاہے گا؟ ساری اکانومی کو اسٹیل کیا ہوا ہے کرونا نے۔ تو اس فگمے کو تو ہمیں نکال دینا چاہیے کہ کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دے دوں کہ آج ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے، وزیر داخلہ، ان کے بھائی میرے گھر کے قریب چند قدم کا فاصلہ ہے، ان کا آج انتقال ہو، کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا یہ ہے، یہ بات مان لیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پینک کریٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے بارے میں آپ اتنی دیر وہ ایجنڈا نہیں چل سکتا۔ محض 1-2 دن کے لیے آپ کوئی رومر چھوڑ دیں یا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں چلے گی وہ بات جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ عید کیسے بنائیں، اور میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ عید الفطر والی نادانیاں مت کریں۔ اگر ہم نے عید الفطر کی طرح بازاروں میں رش اور یہ سب کچھ ہوا تو شاید ہم وہیں چلے جائیں جہاں پر ہم آج سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے تھے، اور ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے تھے اور 100 کے قریب اموات ہو رہی تھی روز کی روز۔ اور اگر اب یہ تھوڑا گراف نیچے آیا ہے تو اس کو نیچے ہی رکھیں، ہر بندہ احتیاط کرے، ہر بازاروں میں نہ جائیں، رش نہ لگائیں۔ اگر ایک عید پہ ہم نے شاپنگ نہ بھی کی تو جان سے تو کوئی چیز عزیز نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آئی تھنک سمی کا جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا بیکاز وہ ہمارے ساتھ اسکرین پہ موجود نہیں ہے، تو جب تک وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں، ہم چونکہ اس وقت لائیو ہیں، تو آئی تھنک ہم پروگرام کو جی آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ناصر آپ نے بات کی کہ ہماری جو قوم ہے شاید وہ نادانی کا مظاہرہ کر رہی تھی عید الفطر کے اندر، تو میں تو شاید اس نادانی کو کچھ حد تک جہالت بھی کہوں گا، چونکہ نادانی ایک بار ہوتی ہے، جی بار بار نہیں ہوتی۔ جہالت جو ہے وہ بار بار دہرائی جا سکتی ہے۔ جب جی تک شاید ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ اگر ہم ساری زندگی ندامی اور بے وقوفی کا شمار ہوئیں گے تو شاید ہم بذات قوم جو ہے ڈیولپ کرنا شاید مشکل ہوگا۔ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ جہالت کا تو کوئی اب حل نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہر فورم جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ پرنٹ میڈیا اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرف ہر میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہر میڈیم سے انفارمیشن دینے کی لوگوں کوشش کی گئی، لیکن جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہے، جن کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، جو اخبار پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں لانے سے یا ہم آگے کسی کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو عید پہ یہ چیزیں تو کامن ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں، میل جول نہ کریں، کسی کے گھر نہ جائیں، کسی کو اپنے گھر نہ بلائیں، بچوں کو بازار میں لے کر نہ جائیں، مسجد میں بچوں کو نہ لے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس وقت جو ہے ہماری سب سے زیادہ ضرورت ان فاقے کرنے والوں کو ہے جو سب سے زیادہ اس وقت جنہوں نے سفر کیا ہے، جو بہت زیادہ جنہوں نے سفر کیا ہے، جنہوں نے بھوک کو ایکچولی قریب جا کر دیکھا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ ہوں آپ اٹھیں، اٹھ کر اپنی گلی میں جائیں، اپنے محلے میں جائیں، دیکھیں کس کو اس وقت آپ کی
سب سے زیادہ ضرورت ہے. فریجیں تو ہم نے بالکل ہمیشہ بھری ہیں، فریجیں تو ہمیشہ بھری ہیں ہم نے، لیکن اس وقت اس پیٹ کا خیال کریں جن کو سال میں صرف ایک دفعہ گوشت مہیا دیکھتے ہیں صرف وہ. بالکل. شاید بلکہ ایک بات جیسے آپ نے بات کی کہ شاید کرونا تو ایک وجہ ہے ہماری، جہاں پر عید سے ریلیٹڈ ہم بات کریں، وہیں پر شاید ایک بات کرنے کا ایک اور تذکرہ کرنا بھی یہاں پہ شاید ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے اندر بیماریاں جو ہیں کافی حد تک زیادہ پھیلتی ہیں. چونکہ اگر ہم اپنے پرانے اسٹیٹسٹکس کا وہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کونگو وائرس بھی ہمیں اسی عید پہ ملتا ہے جانوروں کی وجہ سے. اس کے علاوہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو ہے ڈفرینٹ پیٹ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، جگر کی ہاسپٹلس میں، جی بیماریاں جی. ہاسپٹلس میں ہمیں نظر آتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں شاید ہمیں زیادہ فوکس رہنا چاہیے اور زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید کرونا ختم ہو گیا ہے اور اب کرونا جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا. تو آئی تھنک کہ وہ ہمیں جو ایک اپنے اس جو اسٹگما ہے وہ اس سے باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں ذرا جو ہے صحیح طرف جو ہے ہاں، ذمہ جانا داری کا چاہیے، مظاہرہ کرنا ذمہ چاہیے. داری کا بالکل مظاہرہ کرنا چاہیے. جی جی جی. تو اس وقت تو ہم دونوں تو لائیو ہے، لیکن غالباً جو ہے جو سمی ہے ان کا انٹرنیٹ آئی تھنک ڈراپ ہو گیا. تو اب ہم یہاں پر جی جی. تو اس ہمیں کو، ہی، ہاں تو آئی تھنک اس کو ہم آصف بھائی، کنٹینیو ہاں کرتے رہیں یا ہاں ان ہاں کو رہیں. جی 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 ہاں، ہم ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اصل میں آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہمارے مطلب اسٹیٹکس پہ اور اس طرح کی چیزیں پہ، لیکن میرا تھوڑا نقطہ جو ہے وہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ حکومت سے تو ہم نے مطلب کہ یہ امید لگا رکھی ہے کہ وہ ہمیں کھانا مہیا کرے، وہ امداد مہیا کرے، وہ لاک ڈاؤن ختم کرے، وہ کرونا ختم کرے. یہ چیزیں تو ٹھیک ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب میں خود کو صاف کروں گا، جب میں خود سے یہ کہوں گا کہ میں ٹھیک ہوں، تو ساری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اگر بلا شبہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے بیشتر علاقوں میں نہیں ہے اب، لیکن جو بیچارہ آلو چاٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے اس سے کوئی نہیں خرید رہا کرونا کے ڈر سے. تو ان صحیح. لوگوں کو میرا نقطہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی اس وقت اپنے ملحوظے خاطر رکھیں اور ان کو نظر میں رکھیں. ان کو سب ایکچولی میں نے بھوک کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس لاک ڈاؤن میں. میں نے جن لوگوں کا اپلائی کیا تھا وہ امداد کے لیے، میں اپنے موبائل سے جو میں نے سب کا آن لائن اپلائی کیا تھا، وہ بچے دن میں 2 دفعہ آ کر پوچھتے تھے کہ بھائی ہماری امداد آئی یا نہیں، اب کب پیسے آئیں گے. تو میں نے ان کو مطلب کہ اپنے سے جو ہم کر سکتے تھے، میں نے ان کو راشن دیا، میں نے ان کو آٹا دیا، میں نے ان کو چاول دیے، لیکن ایک بڑے لیول پہ میں نہیں کر سکتا تھا وہ. تو میں نے اس وقت بھوک کو قریب سے دیکھا ہے. میں گیا ہوں باہر، میں نے دیکھا ہے کہ کیا کس حالات میں لوگوں نے گزارا کیا اس سچویشن میں. ابھی بھی وہ لوگ کچھ لوگ جو ہیں اسی چیز کو فیس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار پہلے کی طرح سٹیبل نہیں ہو سکا. تو صحیح. اگر ہمارا اخلاق، اگر ہماری انسانیت کرونا بھی نہ جگا سکا، تو اس سے بڑی کوئی بھی اللہ کی جو ہے نشان ظاہر نہیں ہوگا. اگر کرونا میں بھی ہم نے ذخیرہ اندوزی کی، ہم نے ماسک مہنگے کیے، ہم نے سینیٹائزر جعلی فراہم کیے ہر جگہ پہ، اگر کرونا بھی ہماری انسانیت کو نہیں جگا سکا، اگر قربانی بھی ہماری انسانیت کو نہیں جگا سکا، تو اس سے بڑی کوئی اللہ کی نشان نہیں آ سکتا ہمیں جگانے کے لیے. قربانی کا تو بالکل فلسفہ آپ ہی یہ ہے کہ اپنے بالکل نفس ٹھیک پہ، بات. اپنے نفس کو قربان کر دیں، اپنے صحیح. نفس کو قربان کر دیں اور اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیں. خدارا اس دفعہ فریجوں سے گریز کریں اور ایک پاؤ گوشت بھی اگر کسی کو دے سکتے ہیں تو دیں. اگر ایک انسان کی آپ نے جان بچا لی تو پوری انسانیت محفوظ ہو جائے گی. میں انسانیت محفوظ ہو میں جائے گی. پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بات میں کیسے کہوں کہ انڈیا میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک مسافر سڑک پہ مردہ کتے کا گوشت کھانے پہ مجبور تھا. اللہ اکبر. تو اگر اس قربانی میں جب آپ قربان کریں اپنا جانور، تو اپنی ریاکاری، اپنی دھوکہ دہی اور اپنی نفس کو اس کے ساتھ قربان کر دیں.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ حالات کا جو اچھا ایک اور بات نصر آپ کو شاید محسوس ہوئی ہو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ عرب میں موجود نہیں ہے، جو مطلب پاکستان میں لوگ ہیں یا دنیا بھر میں جہاں پہ لوگ ہیں، تو شاید قربانی ہمارا فریضہ تو ہے، لیکن شاید ایک واجبات میں سے نہیں، ایک مستحبات میں سے، ایک سنت میں سے چیز ہے. ہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کافی عالم دین کی طرف سے کہ جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ قربانی جو ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو اپنا ڈونیشن ہے وہی غریبوں کو ہاں دے وہ دیجئے، دیں. تو وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ شاید وہیں پر جو ہے اللہ قبول کر لے. تو قربانی کا فلسفہ بھی شاید یہ ہے کہ شاید جو انسان کبھی بھی گوشت نہیں کھا پاتا تھا سال میں، تو اس کو بھی گوشت نصیب ہو جاتا تھا، اس کو بھی کھانا نصیب ہو جاتا تھا. اور تو شاید میرا اور خیال ہے جو لوگ اس قربانی دفعہ کا. جی 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 حج پہ کہیے. نہیں جا سکے، جو حج پہ نہیں جا سکے وہ 2-3 حجیں کر لیں. وہ اپنی 2-3 حجوں کی جو ان کے پاس جمع پونجی ہے وہ لوٹا دیں لوگوں میں، اور لوگوں کی امداد کریں. اس وقت آپ کے پیسے کا مستحق آپ کی گلی میں رہنے والا، وہ آپ کی نکڑ پہ رہنے والا، وہ غریب اور وہ مجبور ہے، جو آپ کی جو کہہ بھی نہیں سکتا، وہ سفید پوش ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں بھوکا ہوں. اچھا ناصر، آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور چیز کہ یہاں پر ہمارے ایک کہہ لیجئے کہ کلچر کا رواج ہے، کیا رواج ہے کہ اگر بذات خود اگر میں نے ایک حج کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگلے 10 سال تک میں ہر سال جو ہے حاجی بنتا رہوں، حاجی صاحب بنتا رہوں. بہت اچھی بات ہے، چونکہ حج ہماری ایک واجبات میں سے ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر ہم شاید ایک حج کرتے ہیں اور اس کا ثواب لے لیتے ہیں، تو شاید اگلی دفعہ ہم کسی اور کو کرا دیں، اور اگر ہم نہیں کروا سکتے تو کم از کم اس پیسے کو ہم جو ہے ایک اچھے ڈونیشن میں لگائیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جی، میری یہی رائے ہے کہ میں دیکھیں ہمارے پاس سنت سے بڑی تو کوئی مشال ہو نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کوئی 60 حجیں نہیں کی، کوئی 50 حجیں نہیں کی، انہوں نے صرف ایک حج کی ہے. ان کا اس کے بالکل پیچھے ٹھیک. یہی مطلب کہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ آپ ایک حج ہی کر لیں، اور باقی جو آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ غریبوں میں بانٹ دیں، یا کسی اور کو کروا دیں، یا جو ڈیزرونگ ہے اس کو کروا دیں. یہ کمپلسری نہیں ہے کہ ہر سال آپ حج کرنے جائیں. اگر ایک دفعہ آپ نے یہ فریضہ انجام دے دیا ہے تو دوسری دفعہ کسی اور کو کروا دیں، یا انہیں پیسے سے کسی غریبوں میں بانٹ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال ہی جائیں. بالکل ٹھیک. تو آپ بتائیے کہ آپ کا کب حج پہ جانے کا موڈ ہے؟ حج ہر عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، تو میرا ابھی کارڈ نہیں میرے بنا. خیال تو مجھے بس آپ جب بلاوا آئے گا تب. شعور مجھے آپ شعور یافتہ بھی لگ رہے ہیں اور بالغ بھی لگ رہے ہیں. وہ شعور جو ہے نا، مجھے لگتا ہے مجھ میں شعور جلدی آ گیا ہے. ویسے میری ابھی کارڈ نہیں بنا. اچھا اچھا اچھا، چلے اللہ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے انشاءاللہ. ہمارے میڈیا میں تو میڈیا اسٹڈیز میں آ کر مجھے تھوڑا اور پبلک اسپوکن کا میں نے پیشہ اپنایا ہے. اچھا 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 اچھا. اچھا نہیں، ماشاء اب اللہ آپ سے گفتگو، چونکہ آج پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہے اور بڑی ہماری خوشائن ہوسٹ تو ملاقات ہے. شاید جی 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 جی، بولیے بولیے. جی، ہماری ہوسٹ تو شاید چلی گئی، اب ہمیں ہی کیری آن کرنا پڑے گا. تو ایک آپ کا دفعہ کیا تیاری ہیں آپ غالباً کی عید کو لے کر؟ قربانی کا جانور کہاں تک پہنچا؟ قربانی کا جانور تو ابھی رستے میں ہے، اور جی رستہ کب ختم ہوتا ہے یہ اب سوچنے والا ہے. شاید وہ عید تک ہی ختم ہوگا راستہ، چونکہ وہ آپ دیکھیے نا کہ اتنا زیادہ کرونا وائرس اور کونگو، اب یقین کیجئے گھر سے نکلنا جو ہے وہ موال ہوا ہے. تو شاید وہ کرنا، ہاں قربانی کرنا تو ایک مشکل چیز بنتی مرحلہ جا ہے رہی ہے آپ کے ہماری. لیے. جی بالکل نہیں، انشاءاللہ کریں گے. لیکن قربانی تو ایک فریضہ ہے، اس کو سر انجام دیں گے، لیکن اس سے زیادہ ایک کوشش ہے کہ اگر کسی کی امداد کر سکیں تو وہ ضرور کریں. ہاں، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس وقت آپ کو شاید میں کٹ کر رہا ہوں ایک منٹ کے لیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت ہوسٹ تو موجود نہیں ہے, تو آئی تھنک کہ یا تو ہم ان کو دوبارہ شاید وہ جوائن نہیں کر پا رہی ہیں, لے نہیں رہی ہیں. اگر ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھ سکیں کہ اس پروگرام کو ہم لے کر چلے یا پھر میں ہم اگر ان کا تھوڑا ہاں سا انتظار. میں اگر اگر آپ بیک جاؤں پروڈیوسر گا تو صاحب. پھر مجھے میں اگر بیک جاؤں گا میسنجر پہ تو یہ ساری میٹنگ میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا, اور مجھے وہ ہوسٹ ہیں نہیں جو مجھے ان کر لیں اس وقت دوبارہ. تو ہمیں ہی کیری کرنا پڑے گا. جب ان کا نیٹ کا اگر ایشو ریزالو ہو گیا تو وہ آ جائیں گے مجھے لگتا ہے. جی صحیح کہہ رہے, چونکہ اس وقت ہم لائیو ہیں تو جی ہم اس وقت ذرا ایک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال میں نے پروڈیوسر صاحب کو یہاں سے جو ہے میسج تو کر دی ہے, غالباً اگر وہ ہمارے ساتھ تیار ہیں تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے وہ. حسن بھائی میں نے تو ایک اور بات نوٹس کی ہے کہ اگر ہم نے قربانی پہ ہی بات کرنی ہے اور قربانی سے ریلیونٹ جتنے نکات ہیں, میری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکس کر سکیں. اور کچھ لوگ جب اس کو سنیں تو ان کا کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ لمحہ تھا جب ایک باپ نے بیٹے کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے, اور بیٹے نے سر نگوں ہو گیا باپ کی رضا اور اللہ کی رضا کی خاطر. ہمیں وہ واہ چیز واہ. اب کیوں نظر نہیں آتی؟ اب ہمیں وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی ہمارے اولاد میں؟ اور وہ فیلنگ اب کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے یہ آپ رویے نے بدل گئے ہیں؟ کیا ہماری پرائرٹیز شا- بدل گئی ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا, بڑا بیجا فرمایا کہ ہم اپنی دیکھیں ہم اپنی ویلیوز سے ہٹ گئے, جنہیں ہم ویلیوز کہتے ہیں. ہوں ہم اپنے سیکریفائس دیکھیں, جب ہم انگلش میں قربانی پڑھتے ہیں نا, کیا سیکریفائس, جی قربانی کرنا, سیکریفائس. جب سیکریفائس کی ہم جب ڈیفینیشن میں جاتے ہیں نا کہ سیکریفائس ہوتا کیا ہے, اب ایک جانور لا کر قربان کرنا مقصد نہیں ہے. وہ آپ روز اللہ بھی کے جانور پاس وہ قربان خون نہیں کرتے ہیں, پہنچتا. جی بالکل جی ایسے ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں جانور کاٹوں گا, ذبح کروں گا تو بھائی بس ٹھیک ہے, یہ ہم روز کر رہے ہیں. عید امپورٹنس جو عید کی ہے نا وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جو اس کی ایٹمالوجی ہے وہ کیا ہے. اگر ہم جی جب غور کرتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی ایک باپ اور بیٹے کے قصے کی, اگر ہم تو چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے وہ نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, لیکن اگر ہم دنیا کے بھی پرسپیکٹو میں ایک جی بات کریں تو ایک بیٹے اور باپ کی جو ہم ایک کہانی سنتے ہیں, اور اس میں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سبمسونیس کہ خدا کی طرف سے, کہ جس نے بنا کر بھیجا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کی یہ طرف سے. کرو تو اس کا حکم جو ہے وہ کس طرح ماننا. اور وہ خدا نے بھی یہ بتا دیا میں کتنا رحمان اور رحیم ہوں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تیری اولاد کو جو ہوں وہ جو ہوں تیرے ہمارے ہاتھوں سامنے سے جو ذبح کرواؤں. ہے ذبح کرواؤں. اس کے بعد بلکہ انہوں نے یہ ایک جو ہے وہاں پر ایک جانور کو بھیج دیا. تو اگر جی ہم اس پوری قصے کو بھی دیکھیں تو ہمیں انسانیت سے لے کے رحمانیت کی ایک اعلیٰ مثال ملتی ہے. تو شاید ماشاء ہمارے میں اللہ وہ جی انسانیت کی بھی ایک جو روح ہے وہ بھی کمی ہو گئی ہے. کمی ہو گئی ہے, اور وہ ایک رحمانیت تو وہ تو رحمان بہت ہے, لیکن ہمارے میں وہ حیوانیت کی جو روح ہے شاید وہ جاگ گئی ہے. پروان چڑھ گئی ہے, پروان چڑھ گئی ہے. بالکل. حسن بھائی ہم اپنی ویلیوز سے ہٹ گئے ہیں, ہم نے اپنی روٹس بھلا دی ہیں کہ ہمارا ارتقاء کہاں سے ہوا تھا, ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے, ہمیں یہاں پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا. ہم نے دنیاوی زندگی بھی اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاید آنے کا مقصد ہی بھول گئے. ہم اپنی ویلیوز کو کیوں بھول گئے؟ ایسا کیا وقوع پذیر ہوا ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں کہ ہم اپنی ہر چیز بھول گئے ہیں, ہم نے کسی چیز کو بھی یاد نہیں رکھا. بالکل. ہم وہی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, بینگ اے نیشن وی فیلڈ بینگ اے نیشن, بیکاز ہم شاید ہم لوگ بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکے.
پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا, مجھے ایک بات کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے. اگر ہم ایک پاکستان کی بات کریں, شاید آپ نے ابھی کل پرسوں کا ایک واقعہ دیکھا ہوگا جہاں پہ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کو ہی جو ہے وہ مارنا شروع کر جی دیا. جی 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 تو شاید اس کو میں انسانیت تو نہیں کہوں گا, شاید یہ ایک حیوانیت ہے. تو اگر حیوانیت اتنی ہوگی تو پھر وہ رحمان بھی جو ہے وہ بھی تو کہتا ہے کہ میں جبار بھی ہوں. تو پھر کہار جب بھی وہ ہوں. جبار بھی ہے, بالکل, تو جب وہ ہے تو پھر اگر یہ عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے. اور تو جی غالباً جی چونکہ ہم سب کچھ, اچھا ایک بات اور ناصر بھائی, آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے جو بھی کام آج کل کرنا ہوگا نا, کہ جی بھائی جو بھی ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے آگے سے کہہ دینا ہے او جی او اللہ جانتا ہے, اللہ ویکھے گا جی, اللہ اللہ مالک ہے جی. یار اللہ تو مالک ہے, کون کہتا ہے اللہ مالک نہیں ہے؟ تمہاری تو اتنی اوقات نہیں کہ تم یہ جان سکو کہ اگلے پہر تم زندہ ہو یا مردہ ہو. لیکن جی جی. کم از کم اللہ بھی کہتا ہے کہ ان کی میں مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد بھی کرتے ہیں. تو جب تک انٹینشن اپنے لیس اندر نہیں الانسان ہے, الا ما بالکل سعی. جی جی جی. بالکل بالکل بالکل, یہ آپ نے جو آیت پڑھی بالکل مین صحیح ہے. گیٹس واٹ ایور ہی اسٹرائیوز فار. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. بالکل بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ناصر بھائی. تو اور باقی ناصر بھائی, یہ تو ظاہر ہے ہم شاید ایک بہت ہی ڈیپ باتوں کی طرف چلے گئے ہیں. اور آپ نے ابھی ہم ابھی آپ نے وہ قومیت کی بات کر رہے تھے کہ ہم وی فیل ٹو ایز اے نیشن, ہمیں وہ نیشنلزم نہیں رہے گی, ہمیں قومیت نہیں رہے گی. تو وہ قومیت کا جو ہے نا فقدان صرف پاکستان پہ نہیں ہوا, قومیت کا فقدان جو ہے وہ پورے مسلمانوں میں ہو گیا. کچھ تبدیلیاں جو ہوں پاکستانیوں میں وقوع پذیر ہوئی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو آن دی ہول جو عالمی سطح پر مسلمانوں میں وقوع پذیر ہو گئی ہیں. دیکھیے اب مطلب بابری مسجد کا جب واقعہ پیش آیا تو کس نے اس کی مزاحمت کی ہے؟ پاکستان کے علاوہ مجھے نہیں بالکل لگتا کہ کتنے لوگوں نے. اگر پوری امت مسلمہ ایک فورم پہ کھڑی ہو جاتی کہ یہ نہیں ہو سکتا تو شاید روک سکتے تھے. اب اگر ہم یو این او کے پریشر میں کلبھوشن کے لیے کچھ جو چیزیں ایک دو ہو رہی ہیں, اگر ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر میں آ کر, تو وہ بھی کر سکتے تھے, وہ حکومت بھی کر سکتی تھی. جو نیشنلزم ہے وہ سارے مسلمان کھو چکے ہیں. نیشنلزم تو اب شاید کہیں بھی نہیں رہی. جو اسلام کا قلعہ ہے سعودی عرب میں, اب کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ وہ ان کو مزاحمت کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے. دیکھیے, اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کا حل کیا ہے؟ اگر ہم حل کی طرف آئیں, چونکہ ایشوز کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو ایشوز تو اتنے ہیں کہ شاید ہم اگر ساری زندگی بھی لگے رہیں گے تو ایشوز تو نہیں ہمارے ختم ہوں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے ان ایشوز کا؟ ان کا حل یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ پھانسی پہ چڑھا دیں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو, آپ ماسک مہنگا کرنے والوں کو پکڑ لیں. میں کہتا ہوں کہ اس کا حل آپ کے اندر ہے. اپنا نفس کو دھوئیں. اپنے ذخیرہ اندوزی کس نے کی ہے؟ انسانوں نے کی ہے. یہ پچھلے دنوں بکرے کے اوپر دمبے کی کھل لگا کر کس نے بیچا ہے؟ یہ آٹے کا بحران انسان مل کے پیدا کر رہے ہیں. آٹے کا بحران بلا شبہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن مر تو اس میں انسان رہے ہیں نا. انسانیت مر رہی ہے, انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے. آپ خود خود کو صاف کر لیں, اپنے نفس کو ٹھیک کر لیں تو پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ہم یہ ایک آپ اور میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر دنیا کو نہیں سدھار سکتے. میں کہوں گا کہ اپنے اپنے نفس کو دھوئیں. اب آپ جو کہاں تک آپ کسی کو اچھائی فراہم کر سکتے ہیں؟ آپ دودھ جو ہے وہ خالص فراہم کریں. آپ جو ہیں آٹا اگر آپ کے پاس ہے تو لوگوں کو دیں. آپ پاس اگر چینی کی 10 بوریاں پڑی ہیں تو آپ اس کو مناسب قیمت پہ فراہم کریں. تو اسی طرح اچھائی کا جو ہے وہ گراف اوپر آئے گا. صحیح. اچھا, دوسرا ایک اور چیز جو کہ ناصر آپ نے بھی ایک محسوس کی ہوگی, دیکھیے جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے اہم بات یہ کہ قاضی ہو کون, یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہو کون. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی بھی ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں
اور جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس انسان کو تو اپنے کچھ اسکینڈلز نکل آ جاتے ہیں، بے شک وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو، سیاست سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو. ظاہر ہے جی ہم جی جب لائیو ہوتے ہیں تو ہم بہت جگہ باؤنڈ بھی ہوتے ہیں بہت کچھ کہنے سے. تو جی جی ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کریں، اور کون کرے، کیسے کریں اور کون کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اکاؤنٹبلٹی کس کی ہو رہی ہے؟ صرف سیاسی مخالفین کی ہو رہی ہے؟ کیا احتساب کا کیا ہم نے ڈنڈورا پیٹا ہے؟ ہم نے نیریٹو ہی اکاؤنٹبلٹی کا بیچا ہے. ہم نے 18 والے الیکشن میں کرپشن بیچی ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. ہم جو چینی بحران پہ جن کو کے نام آئے تھے وزراء کے، ان کو کیوں نہیں ہٹایا آپ نے؟ اکاؤنٹبلٹی کر کس کی رہے ہیں آپ؟ آئی ایگری ود دیٹ کہ آپ اکاؤنٹبلٹی مخالفین کی تو کریں، لیکن چینی بحران میں جن وزراء کا نام آیا آپ نے ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لا کھڑا کیا؟ اس وقت اکاؤنٹبلٹی ہو کس کی رہی ہے؟ صرف سیاسی مخالفین کی ہو رہی ہے. اور جو میں کہوں کہ اس سائے میں آ گیا ہے، حکومتی سائے میں آ گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا اکاؤنٹبلٹی سے. ہر طرف سے اس کا وہ پلو صاف ہے. اس کا کتنے اچھا اچھا، ایک بات اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب بھی ہم چینج کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں، تو شاید ایک انقلاب لانے میں ایک وقت بھی درکار ہوتا ہے. بیکاز اگر سسٹمز جو ہیں اتنے 70 سال سے خراب چلتے ہیں تو شاید ٹھیک ہوتے اس کو کچھ وقت لگے. یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور اب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ یہ نیریٹو کب تک بیچیں گے کہ ہمیں سب کچھ لٹا پٹا ملا ہے، ہمیں تباہ حال معیشت ملی ہے، روپیہ نیچے گرا کر گئے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا. کب تک بیچیں گے آپ؟ دیکھیں 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، 2 سال میں کچھ جو ہے نا 5% تو ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے تھا. 2 سال سے جو ہماری حکومت ہے وہ یہ دھرنوں میں، یہ بلیک میلنگ میں، یہ بحرانوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بحرانوں سے باہر نہیں نکل رہی تو ڈلیور کیا کریں گے؟ جب تک آپ وہ جو روٹ ہے نا، وہ یہ جو سانپ کی جو کا جو سر ہے، اس کو جب تک آپ نہیں مسلیں گے آپ کچھ ڈلیور نہیں کر پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ٹائم بھی مزید درکار ہے، تو اور کچھ آپ کو جو ہے نا سیریسنیس کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک یہ ہے، نیریٹو اور زیادہ نہیں چلے گا آپ کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ناصر، مجھے پروڈیوسر صاحب کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. ایک چیز میں آپ سے اور ایک چیز پہ رائے لینا چاہوں گا، چونکہ رائے لینا اس پہ یہاں پر بہت ضروری ہے، اور ایک آواز حق کی بلند کرنا بھی ضروری ہے. یہ جی سب کچھ آن لائن پلیٹ فارم جو کہ ہمیں میسر ہے، ہماری تعلیم سے لے کے ہماری تربیت سے لے کے ہمارے کلچر، ہر چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. اور ڈفرنٹ چینل جیسے ہمیں ایک پلیٹ فارم یہاں پہ ملتا ہے ایف بی نیوز کی جی طرف سے، کہ یہاں پر اور اس طرح کے ہزاروں چینل جو کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے. تو ہم یہ دیکھتے جی ہیں کہ ہمیں ایسے فیصلے نظر آتے ہیں جہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یوٹیوب اور اس طرح کے میڈیمز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے بہت ہی جلد. اس کے بارے میں کوئکلی میں آپ کا بغیر کسی کا نام ہاں. لیے میں آپ کو آپ کہوں گا کہ میں نام نہیں لوں گا. حق کی آواز تو سوشل میڈیا پہ اٹھائی بھی جاتی اور نہیں بھی اٹھائی جاتی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ مطلب دیکھیں کس حد تک فحاشی پھیل رہی ہے ان میڈیم سے. اور جس کا دل کرتا ہے چھتر بے مہار سب چھٹے ہوئے ہیں، جس کا دل کرتا ہے عدلیہ خلاف بول دیتا ہے، فوج کے خلاف ہردہ سرائی کر دیتا ہے، حکومت پہ مطلب ایسے حساس ہمارے جو معاملات ہیں ان پہ جا کر وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. اور اب آپ مطلب چھوٹی سی بات پہ سارے میڈیا کو تو بلاک بند نہیں کر سکتے. آپ ان عناصر کی نشاندہی کریں، ان کو آپ کٹہرے میں لا کھڑا کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. جب 1-2 لوگوں کو سزا ہوگی تو سب پھر نہیں آئیں گے. میڈیا میں یہ سب کچھ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہو ہی اسی لیے رہا ہے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارا دیکھیں جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ہمارا نیوز چینلز ہیں، ان کو تو بڑا ویجیلنٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کو مانیٹرنگ کی تھوڑی ضرورت ہے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اگر ہم جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی اس بارے میں،
تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمارا ایک آرٹیکل ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا بھی دیتا ہے نا. دیکھیے اگر جی میری جی کوئی رائے ہے تو مجھے وہ اپنی رائے سامنے رکھنی چاہیے. ہاں ضروری رکھنی نہیں ہے چاہیے. کہ میں بیہودہ الفاظ کو تشکیل دوں اور اس کے تحت جو ہے اپنی رائے میں دے سکوں. لیکن کسی کے بھی خلاف دیکھیے ایک سیاست دان سے لے کے اگر کوئی بھی آپ کے ABC جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بے شک ایک آفیسر ہو, کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, اگر کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, یا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے, تو شاید جو ہے اس کے اوپر حق کی آواز بلند کرنا ایک محض غلط بات نہیں ہے, بلکہ نہیں ہے. شاید اس کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. اور خوبصورتی کی کرٹیسزم سہنا جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم ڈکٹیٹرشپ کی اس پالیسی سے نہیں نکل سکیں گے جو کہ ہمیں ایوب خان نے دی, جو کہ ہمیں ضیاء الحق نے دی. تو اس مشرف ڈکٹیٹرشپ نے. کی شاید اس جی چیز سے مشرف نے دی, تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی شاید اس چیز سے ہم نہیں نکل سکیں گے. ہمارا سلوٹ ہے ان ہمارے فوجی جوانوں پہ جو ہماری جو حفاظت کے لیے ہمارے دن رات کھڑے رہتے ہیں, اور برفیلے پہاڑوں پہ یا سخت گرمی کے درمیان بھی وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہمارا سلام ہے اور ہماری جانے قربان ہے ایسے لوگوں پہ اگر ان کا دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک جوڈیشری کی میں بات ہے وہ بھی یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جوڈیشری کو بھی سلام ہے کہ اتنے خطرناک ڈیسیجنز جو ہیں وہ دیتے ہیں اور بغیر اپنی جان کی اور اپنے اہل خانہ کی جان کی فکر کی ہے. وہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں اور وہ ہم ان کی بہت رسپیکٹ کریں گے. وہیں پہ وہ اچھے سیاستدان بھی ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں جو کہ بہت بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ہر وہ انسان جو کہ بخوبی اپنا سر انجام دے رہا ہے. لیکن وہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز غلط ہو رہی ہے وہاں پر بولنا بھی حق ہے, وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہونا بھی حق ہے. اس کے بارے میں آپ کو کوئکلی 30 جی سیکنڈز میں جی. آپ سے معافی. اور اس کو روکنا اور اس زبان خلق کو اور نکارہ خدا کو روک دینا بھی ایک ظلم ہے. برائی کو اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم منہ سے تو کہتے رہے کہ یہ برائی ہے. اور اس زبان کو بند کر دینا کوئی بھی کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو یہ میڈیمز بند سارے تو بند نہیں ہو جائیں گے. اگر ایک دو پہ فحاشی کا الزام لگ رہا ہے ٹک ٹاک پہ اور کہیں کہیں پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس کر لیں, بند نہ کریں. بالکل آپ کی اس بات سے ہی آگے لیتے ہوئے ہم اس پروگرام کو اس طرح کنکلوڈ کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مونیٹائزیشن جو ہے ہماری بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب تک ہماری مانیٹرنگ اسٹرانگ نہیں ہے جب تک ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے جیسے ہمارا آج کا موضوع تھا عید کے لحاظ سے کہ ہم عید کیسے بنائیں, تو پلیز SOPs کے ساتھ عید بنائیں. جہاں پہ مانیٹرنگ کی بات ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ مانیٹرنگ نہیں ہے, وہ مانیٹرنگ ہماری سوسائٹی کی, ہمارے کلچر کی, ہمارے لوگوں کی ہے. ہم ان کی حفاظت کریں اور ہم اپنے پاکستان کو جو ہے ایک اچھے لیول پر پہنچائیں اور دنیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں. اسی عزم کے ساتھ ہم جو ہے چلیں گے اور امید کرتے ہیں کہ میرے بھائی بھی میری ان باتوں سے جو ہے ایگری کریں جی گے. جی. اسی کے ساتھ سید حسن اتبار کو اور ناصر ظفر صاحب کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.